الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. हम आम व ख़ास में यहाँ पहुँचे हैं कि अगर एक आम है और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, उसको किसी ख़ास से तख़सीस हो गई है यहाँ पे स्टॉप करें। तो माइक ऑन हो गया। فنبذناه अपना بالعراء माइक ऑफ कर وهو سقيم صدق الله العلي العظيم. आवाज़ अभी आ रही है ऑनलाइन वालों को? आवाज़ आ रही है जी आवाज़ आ रही है। अच्छा, दरमियान में मेरा म्यूट हो रहा था और दूसरा किसी का माइक ऑन हो रहा था। हम अभी हुज्जियत आम में मुख़स्सस फिल बाक़ी में पहुँचे हैं, और इसका मतलब ये है कि अगर एक आम है उसके बाद एक ख़ास आया है और ख़ास ने एक आम में तख़सीस लगा दी, तख़सीस लगाने के बाद वो आम बाकी जो है उसमें हुज्जत है या हुज्जत नहीं है। यानी आपने कहा अकरिम कुल्ल आलिमिन और उसके बाद आपने कहा फासिक का इकराम मत करो, तो ये जो उलमा में से फासिक थे वो 1000 में से एक फासिक था, 2 फासिक थे, वो 2 निकल गए। बाकी में आम अभी भी हुज्जत होगा कि अकरमुल उलमा बाकी रहेगा, या आप कहेंगे नहीं जी इन उलमा में फासिक भी आ जाते हैं इसलिए हम किसी का भी इकराम नहीं करते, या आप फिर उसमें से मसलन 100 में से 2 फासिक थे, बाकी 98 में से कहते हैं कि हम 98 का नहीं करते, अब जब मजाज हो गया है हम इसमें और देखते हैं, है ना। ये फासिक को तो दलील ने निकाल दिया, हम और देखते हैं इनमें से कोई जो है खिलाफ मुरवत कर रहा है, या पत्नी कोई सियासी है या कोई और है जो फिस्क तो नहीं, उसको भी हम इकराम नहीं करते, हम 50 का इकराम करते हैं, बाकियों का नहीं करते। तो इससे पहले एक सवाल ये आता है कि आम और ख़ास में ये बात हम जो हुज्जत आम दर बाकी की बात कर रहे हैं, ये ख़ास को निकालने के बाद बात कर रहे हैं कि ख़ास तो यकीनन निकल गया, ठीक। यानी आप तसर्रुफ़ करते हैं आम में ख़ास के ज़रिए। पहला सवाल तो ये है कि ये ख़ास के ज़ुहूर को आप क्यों मुक़द्दम करते हैं? ख़ास में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से आप इसके ज़ुहूर को मुक़द्दम करते हैं? आप आम की वजह से ख़ास के ज़ुहूर में क्यों तसर्रुफ़ नहीं करते? ख़ास की वजह से आम के ज़ुहूर में तसर्रुफ़ कर रहे हैं, ठीक। इसी तरह आप उल्टा क्यों नहीं करते कि आम की वजह से ख़ास के ज़ुहूर में तसर्रुफ़ करें? मसलन आप कह रहे हैं ला तुकरिम अय्यु आलिमिन, किसी आलिम का इकराम ना करो, उसके बाद आपने कह दिया अकरिमिल फ़क़ीह, फ़क़ीह का इकराम करो। यहाँ पर अकरिमिल फ़क़ीह ख़ास है, ला तुकरिम अय्यु आलिमिन जो है वो आम है, ठीक। मामूलन आप क्या करते हैं, आप कहते हैं जी इकराम फ़क़ीह का इकराम वाजिब है, गैर फ़क़ीह जो है उनका इकराम वाजिब नहीं है। 100 उलमा में से 10 फ़क़ीह है, 90 आलिम गैर फ़क़ीह है। ये जो कह रहा है इकराम मत करो, इकराम हराम है, ये किसके लिए है? गैर फ़क़ीह के लिए। बिन्निस्बा इला फ़क़ीह क्या है? उनका इकराम वाजिब है। क्यों? इसलिए कि ख़ास ने कहा अकरिमिल फ़क़ीह। ये ख़ास जो है वो क्या करेगा? तसर्रुफ़ करेगा आम में, और वो जो आम कह रहा था कि फ़क़ीह का इकराम भी हराम है, यहाँ ये ख़ास कहेगा नहीं फ़क़ीह का इकराम वाजिब है, ठीक। हमारा सवाल ये है कि आपने ज़ुहूर आम को मुक़द्दम कर दिया ज़ुहूर ख़ास पर और कहा फ़क़ीह का इकराम वाजिब है, और ये जो कह रहा था किसी भी आलिम का इकराम ना करो जिसमें ये 10 फ़क़ीह भी शामिल थे, इसके ज़ुहूर में आपने तसर्रुफ़ किया। हम आम की वजह से उधर ख़ास में क्यों तसर्रुफ़ नहीं करते कि हम कहें ये जो अकरिमिल फ़क़ीह है, 10 फ़क़ीह का इकराम वाजिब है, इसे हम कहेंगे ये वजूब नहीं रखता, ये इस्तेहबाब रखता है, ठीक। कहाँ से इस्तेहबाब रखता है? हम कहेंगे ये हम जो ला तुकरिम अय्या आलिमिन था उससे इस
استحباب کو سمجھیں گے. تو آپ جواب میں کہیں گے نہیں، یہاں پر خاص جو ہے وہ خاص الخاص ہے، اس میں کوئی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے وہ تو عام پہ مقدم ہوگا. یہ نہیں چلے گا کہ عام خاص میں تصرف کرے اور اس وجوب کو استحباب میں بدل دے، بلکہ خاص جو ہے وہ عام کے حرمت کو وجوب میں بدل دے گا بالنسبہ الی فقیہ. کسی عالم کا اکرام مت کرو، عالم کا اکرام حرام ہے. ان علماء کا اکرام کرتے ہیں تو ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم کوئی الگ مخلوق ہے، اس لیے ان کا سرے سے اکرام ہی نہ کرو. اس کے بعد کیا کہا؟ اکرم الفقیہ، فقیہ کا اکرام کرو. فقیہ کا اکرام کرو اس لیے کہ فقیہ کا جب اکرام کیا جاتا ہے تو اس کا دماغ خراب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اخلاق اہل بیت سے آراستہ ہوتا ہے. یہ وجوب رہے گا اور یہ وجوب اس حرمت پر بھاری ہو جائے گا، اس حرمت میں تصرف کرے گا کہ اگر یہ جو حرمت 100 کے لیے تھا وہ 100 میں سے یہ 90 کے لیے بچ گیا. یہ خاص کیسے مقدم ہوتا ہے؟ وہ خاص یا بالورود یا بالحکومہ یا بالقرینہ، وہ ہم پھر الگ سے بحث کریں گے اور وہ مشخص بھی ہے. یہ بحث نہیں ہے کہ وہ جو خاص ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مقدم ہے یا مقدم نہیں ہے. ایک بحث یہ ہو گئی. یہاں سے ہم لوگ نکل آئے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر خاص اور عام ہو تو خاص مقدم ہوگا یا ورود کی وجہ سے یا حکومت کی وجہ سے یا قرینے کی وجہ سے، اور ان کی وجہ سے خاص ہی مقدم ہوتا ہے. عام کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو خاص پر وہ مقدم ہو جائے. عام کو خاص پہ نہ ورود ہے، نہ حکومت ہے، نہ ہی عام خاص کے لیے قرینہ ہے. ٹھیک، اس سے ہم نکل آئے. نکلنے کے بعد کہتے ہیں چلے ہم نے مان لیا کہ عام بیچارہ ہی تخصیص پائے گا، تصرف عام میں ہی ہوگا. ٹھیک، ہمیشہ عام عوام ہی پستی ہے. تو چلو جناب علی، یہاں پر خواص اشرافیہ کو ہم کیا کرتے تھے؟ تمام مراعات ان کو دے دیتے ہیں جو عام ہیں. اب جب عام کی بات ہو رہی ہے، یہ جو باقی ہم اشرافیہ اور عام عوام کہہ رہے ہیں، یہ صرف ایسی خام خواہ تقریب ذہن کے لیے آپ کے اس کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ اس کا کوئی علمی اس سے لینا دینا نہیں ہے. اور ہمارے یہ کیونکہ درس اس پہ بھی جاتا ہے ابھی سوشل میڈیا پہ بھی، اور یہ سوشل میڈیا پہ عام لوگوں کے لیے نہیں جاتا. یہ سوشل میڈیا میں صرف طلاب علم، وہ بھی جو ایک خاص مرحلے تک پہنچے ہیں، ان کے لیے. ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ اس کو عام فہم کریں، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ باتیں آپ جب تک یہ باقی مقدمات حل نہیں کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئیں گی. یہ کوئی عام فہم والی باتیں ہے ہی نہیں. عام فہم دوسری ویڈیوز ہیں، انہیں دیکھیں. یہ خواص کے لیے ہے، یہ عوام کے لیے ہے ہی نہیں، ہے نا. یہاں خواص کو تقدم حاصل ہے، ٹھیک ہے نا. بعد الفراغ عن تخصیص العام، عام کو تخصیص دے دیا. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا اکرم لا تکرم ای عالم، کسی عالم کا اکرام نہیں کرنا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ فقیہ کا اکرام کرنا، اکرم الفقیہ. اب جو اکرم الفقیہ ہے، اس نے کیا کر دیا؟ 10 کو واجب کر دیا، باقی 90 کیا ہو گیا؟ مجاز ہو گیا. کیونکہ عام حقیقت تھا 100 میں، 100 علماء ہیں، 100 کے 100 علماء کا اکرام حرام تھا. ٹھیک، اس معنی حقیقی جو 100 تھا، اس کو اس نے آ کے خاص نے آ کے 90 کر دیا. 90 میں عام کا استعمال مجاز ہے. ٹھیک، اگر ہم اسی عام کا استعمال 80 میں کریں تو بھی مجاز ہے. ہم عام کا استعمال 50 میں کریں تو پھر بھی کیا ہے؟ مجاز ہے. ٹھیک، اب جب یہ مجاز ہے تو اس میں سے آپ کیوں آ کے 90 میں استعمال کرتے ہیں، 80 میں استعمال کیوں نہیں کرنے دیتے؟ سوال واضح ہے. ٹھیک، حجیت العام فی الباقی، اس کے بعد ان یکون استعمالہ مجازیہ. ٹھیک، ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ باقی میں مطلقہ حجت ہے یا باقی میں پھر ہماری مرضی ہے کہ ہم جیسے مرضی اس کو
حجت بنا لیں، جتنے میں چاہے مجاز ہی ہو گیا نا، ہم 80 کریں تو بھی مجاز، 90 کریں تو بھی مجاز، 50 کریں تو بھی مجاز، تو مجازات میں سے آپ کو کیا ہے کہ ہم کسی ایک مجاز پہ عمل کریں. ٹھیک. مشہور یہ ہے بین اصحاب کہ حجت عام جو ہے وہ تخصیص کے بعد باقی میں مطلقہ وہ حجت ہے، یعنی وہ 90 میں حجت ہے، اس کو آپ 80 یا 50 نہیں کر سکتے. اس پہ پھر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ مشہور کے پاس اس پہ کیا دلیل ہے کہ آپ کے پاس جو 90 باقی رہ گیا اس 90 میں باقی میں عام حجت ہے. ٹھیک. یہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ویسی جو عمومات ہیں اور یہ خاص ہے، یہ سب مباحث لفظیہ ہیں، عام و خاص مباحث لفظیہ ہیں. ٹھیک. یہاں پر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ حجت عام بعد تخصیص فی الباقی، یہ مبحث لفظیہ نہیں ہے. ٹھیک. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مستند بے وضع نہیں ہے. وضع نے کیا کہا ہے؟ وضع نے کہا عام 100 کے لیے ہے. یہ بھی ہم 100 مثال دے رہے ہیں، وإلا ایسا نہیں ہے. فرض یہ ہے کہ یہ عام علماء کل 100 ہیں تو اس بنا پہ ہم 100 کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک. فرض کر لیں عام وضع ہوا ہے 100 کے لیے، عموم کے لیے، عموم 100 ہیں. ٹھیک. استعمال عام در 100 کیا ہے؟ لفظی ہے، وضعی ہے، یہ نا کہ وہ مستوعب ہو اپنے تمام افراد کے لیے. لیکن تخصیص کے بعد جو 90 میں استعمال ہو رہا ہے یہ بالوضع نہیں ہے. ٹھیک. اس کا مستند کیا ہے کہ اب یہ 90 میں ہے، 100 میں نہیں ہے، تو 90 میں 80 نہیں ہوگا، 50 نہیں ہوگا. اس کا مستند جو ہے وہ بناء عقلا ہے. ٹھیک. بناء عقلا کیا مطلب ہے؟ بناء عقلا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس نے ارادہ کیا ہے، لفظ واضح ہوا تھا، ارادہ استعمالی کیا تھا کہ یہ کس میں ہوا ہے؟ 100 میں وہ ہوا ہے. یہ جب اس نے کہا ہے لا تکرم ای عالمین، اس کا مطلب ہے کہ 100 کے 100 عالم کا اکرام نہیں کرنا ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس کا دلالت تصدیقیہ کیا ہے؟ مراد جدی اس کا وہی 100 ہے یا کچھ اور ہے؟ ٹھیک ہے نا. ہمیں وہ خاص بتاتا ہے کہ اس کا مراد جدی جو ہے وہ 90 ہے. ٹھیک. ارادہ استعمالی 100، اس کے بعد ارادہ تصدیقی جو ہے وہ 90 ہے. یہ جو کہہ رہا ہے کہ کسی عالم کا اکرام مت کرو، ارادہ استعمالی کیا ہے؟ 100 کے 100 کا اکرام مت کرو. لیکن اگر یہ مذاق کر رہا ہو، ارادہ استعمالی تو 100 ہو گیا، ارادہ جدی کیا ہوگا؟ 0، کیونکہ ارادہ جدی اس کا ہے ہی نہیں. ارادہ استعمالی تو آ جائے گا، وہ ایسے آ جائے گا جیسے آپ جملہ بولیں گے ارادہ استعمالی آ جائے گا. ٹھیک. یہاں پر عقل کہتی ہے کہ یہ جب آپ کہتے ہیں یہ اس کا ارادہ استعمالی یہ ہے، اور ارادہ استعمالی اور ارادہ جدی کا، تصدیقی کا، ارادہ تصوریہ اور ارادہ تصدیقی کا ایک ہونا ضروری ہے، الا ان کے قرینہ آئے، الا ان کے وہ کہ میں مذاق کر رہا ہوں، میں تقیہ کر رہا ہوں. اس پہ پھر آپ کو قرینہ چاہیے کہ یہ مذاق ہے، یہ تقیہ ہے. اگر آپ کے پاس قرینہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا ارادہ جدی طبق ارادہ استعمالی ہے. وہ جب کہہ رہا ہے کہ 100 کا اکرام نہ کرو تو اس کا مطلب ہے 100 کا اکرام نہ کرو. اس کے بعد اس نے قرینہ لا کے اس 100 میں سے 10 کو نکال دیا تو کتنا باقی رہ جائے گا؟ 90. یعنی اگر آپ ہمارے بحث میں آ جائیں کہ ہم کہہ رہے ہیں حجیت عام بعد تخصیص فی 90، یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ اس لیے کہ ارادہ استعمالی کس میں تھا؟ 100 میں تھا. ارادہ استعمالی اور ارادہ جدی کا تطابق ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو قرینہ لانا پڑے گا، بتانا پڑے گا. یہاں اس نے کہا کہ میرا جو ارادہ استعمالی 100 تھا اس میں سے ارادہ جدی میرا 90 ہے.
یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ خاص کی وجہ سے آ گیا. خاص نے کہا یہ 10 فقہا کا تو اکرام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک. یہاں پر پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو وہ خاص آیا ہے، وہ خاص چی متصل آیا ہو چی منفصل آیا ہو، وہ قرینہ ہے کہ اس 100 میں سے 10 خارج ہیں. جب 10 خارج ہو گیا ہماری مثال میں، تو باقی 90 کیا ہوں گے؟ اس عام میں باقی رہے گی. ٹھیک. یہاں پر اگر وہ خاص متصل آتا ہے یا منفصل آتا ہے، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. اس کلام کا ارادہ استعمالی کا ظہور منعقد ہو گیا 100 میں اگر یہ خاص منفصل ہے. ٹھیک. آپ کہیں گے یہ عام حجت ہے 100 کے 100 میں، اس لیے کہ عام آیا، اس کے بعد کوئی خاص نہیں آیا متصلاً، تو اس عام کا ظہور منعقد ہو گیا 100 میں. اس عام کا ظہور جب 100 میں منعقد ہوا، ایک قرینہ خاص آیا منفصلاً، اس نے اس 100 میں سے کتنے کو نکالا؟ فقہا کو. وہ کتنے؟ 10 کو نکال دیا. 10 کو اس نے تصرف کر کے نکالا، باقی اپنے ظہور پہ قائم ہے 90 میں. یہ کب ہوا؟ جب آپ کے پاس یہ خاص منفصل آیا. اگر خاص متصل آتا ہے تو اس عام کا ظہور ہوگا ہی شروع سے 90 میں، کیونکہ اس کا ظہور 100 میں تھا. آپ نے بولنا شروع کیا کہ کسی عالم کا اکرام نہ کرو، میرے ذہن میں ہے 100 کے 100 کا اکرام نہیں کرنا. ابھی آپ نے جملہ ختم نہیں کیا اور آپ نے کہا اکرم الفقیہ، اس خاص کو متصل لے آئے، تو وہ 100 کی جگہ کیا کس میں منعقد ہو گیا؟ وہ عام 90 میں منعقد ہو گیا. ٹھیک. ہوا کیا؟ جو ان کا اصل اشکال تھا، ان کا اصل اشکال یہ تھا کہ یہ جو آپ نے استعمال کیا عام کو 100 کی جگہ 90 میں، تو یہ استعمال مجازی ہے. جب استعمال مجازی ہو گیا تو اس کو آپ چاہیں تو 90 میں کریں مجاز، چاہیں تو 80 کریں مجاز. ان 2 مجاز میں سے کس مجاز کے لیے آپ کے پاس دلیل ہے؟ آپ کے پاس کسی مجاز کے لیے دلیل نہیں ہے. جب باقی مجاز کے لیے دلیل نہیں ہے تو پھر باقی میں حجت بھی نہیں ہوگا. میں کہوں گا میں 2 کا ارادہ کرتا ہوں، آپ 90 کا ارادہ کرو. ٹھیک. ابھی ہم نے جو ابھی بیان کیا، اس سے یہ واضح ہوا کہ استعمال عام در مخصص، ٹھیک نا، ما بقی، ٹھیک، بعد تخصیص، یہ جو استعمال عام ہے یہ سرے سے مجاز ہی نہیں ہے. ٹھیک. یہ استعمال حقیقی ہے. عام اپنے 100 میں ہی استعمال ہوا ہے، عام 90 میں استعمال نہیں ہوا ہے. اس 100 کا ظہور منعقد ہونے کے بعد مخصص منفصل نے کیا کر دیا؟ اس میں سے 10 کو نکال دیا. تو باقی 90 میں کیا ہوگا؟ استعمال حقیقی ہوگا، استعمال مجازی نہیں ہوگا. استعمال مجازی کیا ہے؟ آپ کہیں کہ کسی بھی اسد کا اکرام نہیں کرنا ہے اور اس سے مراد کیا ہو؟ رجل شجاع ہو، تو آپ کہیں گے یہ مجاز. یہاں کسی بھی عالم کا اکرام نہیں کرنا، عام اسی میں استعمال ہوا ہے، عام کا ظہور اسی میں منعقد ہوا ہے. اس کے بعد خاص نے کچھ کو نکالا. خاص جب کچھ کو نکال دے اس کی وجہ سے باقی میں وہ مجاز نہیں ہوگا، استعمال اس کا پھر بھی حقیقی رہے گا. بس یہ بات حل ہو گیا کہ اگر کوئی عام آئے اس کے بعد خاص آئے تو خاص عام میں تصرف کرے گا، عام خاص میں تصرف نہیں کرے گا. عام خاص عام میں تصرف کرنے کے بعد جتنے باقی رہ گئے، ہماری مثال میں 90 باقی رہ گئے. کسی عالم کا اکرام نہیں کرنا، فقہا کا اکرام کرو، 10 فقہا نکل گئے. وہ جو کسی عالم کا اکرام نہیں کرنا، وہ جو 90 عالم ہے، ان 90 میں یہ استعمال حقیقی ہے اور اس میں حجت ہے.
عام جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ ماں بقی میں حجت ہو گیا. یہاں تک یہ اسٹیبلش ہو گیا. ٹھیک. ماں بقی میں حجت کیوں ہے؟ بدلیل عقلی، بناء عقلا ہے. ٹھیک. بناء عقلا کدھر سے ہے؟ بناء عقلا اس پر ہے، یہ پھر لفظی نہیں ہے، دلالت لفظی نہیں ہے، دلالت عقلی ہے، یعنی بناء عقلا کے ذریعے. بناء عقلا کس پہ ہوتا ہے؟ تطابق ہونا چاہیے ارادہ استعمالی اور ارادہ جدی میں، ارادہ تصوری اور ارادہ تصدیقی میں. اگر تطابق نہ ہو، ضروری نہیں ہے ہمیشہ تطابق ہو، جہاں تقیہ ہے، جہاں مذاق ہے، وہاں پہ تطابق نہیں ہے، قرینہ لانا پڑے گا. اگر قرینہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تطابق ہے. وہ جو عام استعمال ہوا ہے سو میں، ہم کہیں گے یہ سو میں ہی استعمال ہوا ہے. ارادہ استعمالی اس کا سو ہے، ارادہ جدی بھی اس کا سو ہی ہے. الا ان کی قرینہ آیا اور اس نے کہا 10 نکال دو. ہم 10 ہی نکالیں گے، 20 کیوں نکالیں گے، 50 کیوں نکالیں گے؟ اس پہ ہمیں دلیل چاہیے، قرینہ چاہیے. آپ کے پاس قرینہ اگر 50 کا آ جائے، مثلا آپ نے کہا کسی عالم کا اکرام نہ کرو، فقیہ کا اکرام کرو، فقیہ 50 ہوں، 50 نکل جائیں گے، 50 باقی رہ جائیں گے. کسی عالم کا اکرام نہ کرو، 50 کی نسبت کیا ہو جائے گا؟ حجت ہو جائے گا. ٹھیک. یہاں تک تو مسئلہ حل ہو گیا کہ عام نے اگر 50 کو نکال دیا، 10 کو نکال دیا، خاص نے عام سے جتنوں کو نکالا وہ نکل جائیں گے، جو باقی رہے گا وہ اس میں عام پھر بھی حجت ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہم پھر بھی کہیں گے کہ یہ جو عالم ہے فزکس کا، اس کا اکرام مت کرو، حرام ہے اس کا اکرام کرنا. کیوں؟ عام ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا، کہ کسی بھی عالم کا اکرام نہیں کرنا. آپ کے وہ عام مخصص ہو گیا، اس کو تخصیص لگ گئی، اس میں سے فقہا نکل گئے. پتہ نہیں یہ سائنٹسٹ بھی نکلتے ہیں نہیں نکلتے، نہیں بھائی جو دلیل ہے وہ نکلے گا، باقی عام میں باقی رہے گا. ٹھیک ہے نا. اب ہم آگے بات کر رہے ہیں کہ جو تخصیص لگانے کے لیے مخصص آیا ہے، اگر وہ مخصص کیا ہو؟ مجمل ہو، پھر کیا ہوگا؟ ابھی تک تو ہم نے کہا نا کہ یہ فقیہ ہے، فقیہ مجمل نہیں ہے، تو فقیہ سارے نکل گئے. ماں باقی جو ہیں غیر فقیہ عالم وہ سارے اندر رہ گئے. ٹھیک. یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہاں مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. اب ہمارا مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر کیا ہو؟ وہ مخصص مجمل ہو. اجمال بھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ شبہ مفہومیہ ہوتا ہے، کبھی شبہ مصداقیہ ہوتا ہے. ہمارا ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ سارا شبہ مصداقیہ کی بات نہیں کر رہے، شبہ مفہومیہ کی بات کریں گے. ٹھیک ہے نا، کہ اگر وہ مخصص مجمل ہو مفہوماً نہ مصداقاً. مثلا آپ سے اگر کہا جاتا ہے اقرب کل کوثرین، سارے کوثریوں کا آپ کیا کرو؟ اکرام کرو. اس کے بعد آپ سے کہتے ہیں کہ جو فاسق کوثری ہے اس کا اکرام نہ کرو. ٹھیک. اب آپ کو شبہ، یہاں پہ شبہ مفہومیہ ہے. شبہ مفہومیہ میں کیا ہے؟ شبہ مفہومیہ میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ فاسق کسے کہتے ہیں، مفہوم فاسق آپ کو نہیں پتا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ مفہوم فاسق پتا ہے، آپ کو مصداق فاسق نہیں پتا، وہ شبہ مصداقیہ ہو جائے گی. کہ مجھے پتا نہیں یہ فاسق ہے یا نہیں ہے، مجھے پتا ہے فاسق کسے کہتے ہیں، اس مصداق کے بارے میں مجھے شک ہے، یہ مصداق فاسق ہے یا مصداق فاسق نہیں ہے. یہاں کیا کروں گا میں؟ وہ شبہ مصداقیہ میں جائے گا. ابھی ہم اس کی بحث نہیں کر رہے، ابھی ہم کس کی بحث کر رہے ہیں؟ شبہ مفہومیہ کی. ہمیں مفہوم فاسق کا پتہ نہیں ہے. مفہوم فاسق کا پتہ نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ فاسق آیا فاعل کبیرہ کو کہتے ہیں یا فاعل صغیرہ بھی فاسق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دوارا بین السعۃ والضیق. ٹھیک. کہ ہم نے کہا کہ یہ جو فاسق ہے، یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر صرف وہ ہوں، کبائر کا ارتکاب کرنے والے فاسق ہوتے ہوں،
تو وہ تو الحمدللہ کوثری میں کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو خاص ہے یہ ایسے ہی رہ جائے گا. ہم اب سارے عموم پہ عمل کریں گے کہ ہم تمام کوثرین کا اکرام کریں گے. لیکن اگر یہ کیا ہو، فاعل صغیرہ کو بھی شامل ہوتا ہو، مفہوم، ٹھیک ہے نا، پھر اس میں سے کوثریوں میں سے سارے نکل جائیں گے. کیا ہو جائے گا؟ کچھ نکل جائیں گے. ٹھیک. خواب اس کے بعد باقی میں اب کیا ہوگا؟ اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس میں سے کتنے نکلے، ٹھیک، اس کے بعد باقی میں کیا ہوگا؟ یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ مفہوم کیا ہے؟ مجمل مخصص مجمل مفہومی ہے اور دوران امن بین سعہ و ضیق ہے. سعہ کیا ہے؟ صغائر. ضیق کیا ہے؟ کبائر. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ مفہوماً ہے لیکن جو سعہ و ضیق نہیں ہے، متباینین میں ہے. ٹھیک. آپ سے کہا کہ اکرم کل کوثرین، کل کوثری، ہر کوثری کا آپ کیا کرو؟ اکرام کرو. اس کے بعد کہا کہ وہ جو زید کوثری ہے اس کا اکرام نہ کرو. ٹھیک. اب دو زید ہیں، آپ کو پتہ نہیں ان دو میں سے کون سا ہے. ٹھیک. یہ شبہ مصداقی ہو یا مفہومی ہوا؟ مفہومی. ہر کوثری کا اکرام کرو، زید کوثری کا اکرام نہ کرو. کوثر میں دو مفہوم زید ہے، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. یہ نا، یہ دونوں کیا ہے؟ متباینین بھی ہیں اور یہ مفہوم میں ہے. مصداق میں کہا ہوگا آپ کو پتا ہے کہ مجھے کہا ہے کہ زید بن فلاں کا اکرام نہ کرو. ٹھیک. اب یہ جو آیا ہے بندہ، آپ کو پتہ نہیں یہ زید بن فلان ہے یا نہیں ہے. یہ مصداق میں شک ہے نا. یہ دو مثالیں واضح ہیں نا. ایک میں یہ ہے کہ زید کا اکرام نہیں کرنا ہے. دو زید ہیں، یعنی زید کے دو مفہوم ہیں. ان دو میں سے زید بن فلان نہیں کہا ہے، زید کا ہے. مجھے نہیں پتا، متباینین ہے، یہ والا زید ہے یا یہ والا زید ہے. زیدان بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے نا. یہ دونوں زید کا یا جو بھی مسمى بھی زید ہیں ان کا وہ کرو نہیں. مقصود ایک زید ہے. وہ زید یہ، ٹھیک ہے، زید بن حارث ہے یا زید بن بکر ہے، مجھے پتا نہیں ہے. اس میں کیا کروں گا؟ ٹھیک. دوسری دفعہ کیا ہے؟ یہ شبہ مفہومی ہو گیا. شبہ مصداقی کیا ہے؟ مجھے پتا ہے یہ زید بن فلان ہے، زید بن حارث ہے مثلا، لیکن یہ جو بندہ آیا ہے یہ زید بن حارث ہے یا نہیں مجھے یہ نہیں پتا. یہ کیا ہوگا؟ شبہ یہ مصداقیہ ہو جائے گا. ٹھیک. خواب ہم اگر پہلے پہ آ جائیں جہاں کیا ہے؟ مخصص مجمل ہے، مفہوماً ہے اور از جہت سعہ و ضیق ہے. کہ ہم سے کہا ہے کہ تمام کوثریوں کا اکرام کرو الا الفاسق. اب ہمیں فاسق کا پتہ نہیں ہے کہ یہ فاسق کیا ہے، کبیرہ والا ہے یا صغیرہ والا ہے. ٹھیک. یہاں اس میں ہم کیا کریں گے؟ کس کس زید کو نکالیں گے، کس کس فاسق کو نکالیں گے؟ کیونکہ فاسق کا مفہوم ہمیں پتہ نہیں ہے سعہ و ضیق. یہاں ہم کہیں گے کہ ہم کلام کو ذرا وہ کرتے ہیں، منحصر کر دیتے ہیں. جو فاسق نہیں ہیں ان کا اکرام واجب ہے. ہر کوثری کا اکرام کرو الا فاسق. جو فاسق نہیں ہے، نہ کبائرہ نہ صغائر. ٹھیک ہے نا. جو فاسق نہیں ہے اس کا اکرام کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. ٹھیک. جو مرتکب کبائر ہیں اس کا خروج بھی یقینی ہو گیا. اسی طرح ہے نا.
جو فاسق نہیں ہے اس کا اکرام واجب ہے، جو کبائر کرنے والا ہے اس کا جی عدم اکرام بھی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ رہ کون سا گیا؟ صغائر والا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس طرح مجمل ہے اور کسی کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس سے نکل آئے، ہمیں اس کا پتہ ہے، اس کا پتہ ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اس فرد کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو انشاءاللہ پھر کل دیکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔